बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सूरह अनकबूत में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े के साथ अल्लाह ताला ने एक और वाक़या भी हमें बताया, इसीलिए मैं भी इस चैप्टर के साथ एक दूसरे वाक़े के बारे में भी लिखना चाहता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो भाई और भी थे, नौहर और हारान। और हारान के एक बेटे थे जिनका नाम लूत था, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक भतीजे लूत, जिनका बचपन तो उर शहर में ही गुजरा था क्योंकि ये पूरी फैमिली उर ही में आबाद थी। लेकिन शदीद कहत के बाद वो अपने चचा इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी सारा अलैहिस्सलाम के साथ मिस्र चले गए थे। मिस्र ही वो जगह थी जहां इस बादशाह अबीमेलेक वाला वाकया पेश आया था, जिसमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपनी जिंदगी का तीसरा और आखिरी झूठ बोलना पड़ा था। लेकिन इस वाकये के बाद जब इस पूरी फैमिली को मिस्र भी छोड़ना पड़ गया, तो इससे आगे का सफर सूरह अंबिया में है कि हम इब्राहीम और लूत को बचाकर उस जमीन की तरफ ले गए जिसमें हमने तमाम जहान वालों के लिए बरकत रखी थी। इस आयत के मुताबिक मिस्र के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सारा अलैहिस्सलाम के साथ हेब्रोन चले गए थे कि जो आज फलस्तीन में है, और लूत अलैहिस्सलाम सदूम और आमूरा की तरफ चले गए थे, और यही लूत अलैहिस्सलाम आगे चलकर एक बहुत बड़े पैगंबर बने, जैसा कि सूरह साफ़ात में है कि बेशक लूत भी पैगंबरों में से थे। और चैप्टर का ये हिस्सा उन्हीं बदनाम ज़माना शहरों यानी सदूम और आमूरा और लूत अलैहिस्सलाम की दास्तान के मुतल्लिक है। और ये दास्तान शुरू होती है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो मेहमानों से, वो दो मेहमान जिनके आने से इब्राहीम अलैहिस्सलाम डर गए थे। सूरह हूद कि जब हमारे भेजे हुए पैगंबर इब्राहीम के पास खुशखबरी लेकर पहुंचे और सलाम कहा तो उन्होंने भी सलाम का जवाब दिया और बगैर किसी ताखीर के गाय का भुना हुआ बछड़ा ले आए। और जब देखा कि इनके हाथ तो उस तरफ जा भी नहीं रहे, तो इनसे अजनबियत महसूस करके दिल ही दिल में इनसे खौफ खाने लगे। लेकिन उन्होंने कहा कि डरो नहीं, हम तो लूत की कौम की तरफ भेजे हुए आए हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ये दो मेहमान फरिश्ते थे जिन्होंने उन्हें हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर आने वाले अजाब के मुतालिक बताया। लेकिन लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने ऐसा क्या किया था? मेरे ख्याल में तकरीबन आप सभी उनकी कौम के जुर्म से वाकिफ हैं। उनका जुर्म इस कदर कबीह और बदतरीन था कि इसके लिए आम जुबान में अल्फाज ढूंढना मुश्किल है। लेकिन सबसे अहम फहम जुबान में उन लोगों का जुर्म था हम जिन्स परस्ती। और इनके इस जुर्म का जिक्र आपको सूरह आराफ में भी मिलेगा, सूरह अनकबूत में भी मिलेगा और सूरह नमल में भी, जहां हजरत लूत अलैहिस्सलाम इन लोगों को समझाते हुए कहते हैं कि तुम लोग ऐसा फहश काम कर रहे हो कि जो तुमसे पहले इस दुनिया में किसी ने नहीं किया। क्या तुम लोग औरतों को छोड़कर मर्दों के साथ शहवत रानी करते हो? क्या तुम अपनी आम महफिलों में सरेआम बेहयाइयां करते हो? तुम तो बड़े ही जाहिल हो। और जब इन लोगों के पास देने को कोई जवाब या कोई वजह ना बची, तो सूरह आराफ के मुताबिक उन्होंने वही कहा कि जो सरकशी पर डट गए हुए बदबख्त लोगों का कहना होता है कि निकाल दो इन्हें इस शहर से, ये बड़े पाक साफ बनते हैं। लेकिन इन तमाम गुनाहों के बाद इनसे एक बड़ी ही सख्त गलती हो गई। सूरह अनकबूत के मुताबिक अपनी इन बदमस्तियों में वो लूत अलैहिस्सलाम से एक बात कह बैठे कि फिर ला कर दिखाओ अज़ाब। और सूरह अनकबूत की ठीक इसी आयत से अगली ही आयत में हजरत लूत अलैहिस्सलाम का भी जवाब है कि अल्लाह इस मुफसिद कौम के मुकाबले में मेरी मदद कर दे। और फिर इस तरह इन दो मेहमानों को हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ भेज दिया गया, जिनसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी दिल ही दिल में डर महसूस हुआ था। पिछले चैप्टर के अंदर मैंने आपको हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से दिए गए दो टाइटल्स के बारे में बताया था। एक तो बहुत ही नरम दिल इंसान का टाइटल और दूसरा अल्लाह ताला के दोस्त का टाइटल। और इन दोनों टाइटल्स को मिलाएं तो फिर आपको सूरह हूद की 74 नंबर की आयत की समझ में आएगी कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इन आने वाले मेहमानों के मुतल्लिक डर चला गया और फरिश्तों ने इन्हें इनके यहाँ पैदा होने वाले एक बेटी की खुशखबरी दे दी, तो वो हमसे लूत की कौम के बारे में झगड़ने लगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह फरिश्ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात मान लें और अजाब दिए बगैर ही वापस चले जाएं। यहाँ आपको वाक़ियतन खलीलुल्लाह यानी अल्लाह के दोस्त की झलक नजर आएगी, जो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से इन फरिश्तों को वापस भेज दे।
سعید بن جبیر، امام صدی اور ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے یوں بات کر رہے تھے کہ کیا تم اس شہر کو تباہ کر دو گے جس میں 300 مسلمان ہیں؟ فرشتوں نے کہا کہ وہاں 300 بھی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا، تو کیا تم پھر ایسے شہر کو تباہ کرو گے جہاں 200 مسلمان ہیں؟ فرشتوں نے کہا کہ وہاں 200 بھی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا کہ چلو وہاں 40 مسلمان تو ہوں گے۔ فرشتوں نے کہا کہ وہاں 40 بھی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا کہ 14 مسلمان تو ہوں گے، لیکن فرشتوں نے کہا کہ وہاں 14 بھی نہیں ہے۔ لیکن محبت آتی ہے اللہ کے اس دوست اور ان کی ان کوششوں پر کہ بالآخر سورہ عنکبوت میں آتا ہے کہ انہوں نے پھر صرف لوط علیہ السلام کا ہی کہہ دیا کہ وہاں لوط تو ہے نا، اور پھر اس پر فرشتوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہاں کون ہے، لہٰذا انہیں اور ان کے اہل کو ہم بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے، کیونکہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو جائے گی۔ بہرحال سورہ ہود کے مطابق فرشتے کہنے لگے کہ ابراہیم اس خیال کو چھوڑ دیں، کیونکہ آپ کے رب نے حکم دے دیا ہے اور اب اس حکم میں ٹلنا نہیں ہے۔ اور یہاں سے آگے کے واقعات آپ سبھی نے سن رکھے ہوں گے کہ کیسے وہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے چلے اور لوط علیہ السلام کے گھر پر دو بہت ہی خوبصورت مردوں کی شکل میں آئے، جن کی اطلاع ملتے ہی سدوم اور عمورہ والے ایک ایک کر کے لوط علیہ السلام کے پاس اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ میں وہ تمام واقعات اس چیپٹر میں نہیں سنا رہا کیونکہ وہ اس چیپٹر کا موضوع نہیں ہے، البتہ قرآن پاک میں یہ پورا واقعہ سورہ ہود، سورہ ہجر، سورہ انبیاء، سورہ نمل اور سورہ عنکبوت میں موجود ہے۔ لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جس وقت وہ فرشتے خوبصورت مردوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر پہنچے تو قتادہ اس صورتحال کو یوں بیان کرتے ہیں کہ اس وقت حضرت لوط علیہ السلام گھر سے باہر اپنے کھیتوں میں کاشتکاری کر رہے تھے، اور جب انہیں مہمانوں کے آنے کی خبر ملی تو گھر کی طرف چل پڑے، لیکن اس شہر کے رہنے والے اپنی خبیث فطرت لیے ان کے آگے آگے چلنے لگے اور اشاروں میں حضرت لوط علیہ السلام کے سامنے اپنے مطالبات رکھنے لگے۔ اور ذرا تصور کریں کہ ایسے میں کس قدر تکلیف دہ اور ناقابل تصور قسم کی صورتحال بنی ہوگی۔ سورہ ہود میں تو اس وقت حضرت لوط علیہ السلام کے احساسات تک کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے بہت ہی غمگین ہوئے اور دل ہی دل میں کڑنے لگے اور کہنے لگے کہ آج کا دن تو بڑی ہی مصیبت کا دن ہے۔ اس مقام پر حضرت لوط علیہ السلام کا اپنی قوم سے ایک مکالمہ ہوا تھا جو سورہ ہود میں موجود ہے، اور میں آپ کے سامنے سورہ ہود ہی کے الفاظ میں واقعہ رکھتا ہوں کہ جب بدکاریوں میں مبتلا ہو چکی ان کی قوم دوڑتی ہوئی ان کے پاس آئی تو لوط نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو، یہ میری بیٹیاں ہیں جو تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ ہیں، اللہ سے ڈرو، کیا تم میں ایک بھی اچھا انسان نہیں ہے؟ اور آگے سے ان کے لوگوں نے کیا جواب دیا ہے؟ سورہ ہجر کہ لوط، کیا ہم نے آپ کو ساری دنیا کی ٹھیکیداری سے منع نہیں کیا تھا؟ سورہ ہود، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمیں آپ کی بیٹیوں پر کوئی حق نہیں، اور آپ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے۔ اور لوط علیہ السلام کہتے ہیں کہ کاش مجھ میں تم سے مقابلہ کرنے کی ہمت ہوتی۔ قرآن پاک میں سورہ ہجر کے اندر یہ وہ واحد مقام ہے کہ جہاں یہ واقعہ سناتے وقت اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی ہے کہ آپ کی عمر کی قسم ہے پیغمبر، وہ لوگ تو اپنی ان بدمستی میں اندھے ہو چکے تھے۔ امیجن کریں اس وقت ان جانوروں کے درمیان حضرت لوط علیہ السلام کے احساسات کہ لوط علیہ السلام بھی کہہ اٹھے کہ اللہ کی قسم، میں نے روئے زمین پر اس شہر والوں سے زیادہ خبیث اور کوئی لوگ نہیں دیکھے۔ اور قتادہ کہتے ہیں کہ لوط علیہ السلام نے یہ بات کئی مرتبہ کہی اور یہی حکم ان فرشتوں کو بھی تھا کہ تب تک اس عذاب کو نہیں آنے دینا جب تک خود ان کے پیغمبر ان کی برائی نہ بیان کر دیں اور ان کے خلاف گواہی نہ دے دیں۔ یہ وہ وقت تھا جب پھر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے سامنے اپنی حقیقت ڈکلیئر کی اور رات کے وقت انہیں شہر چھوڑ کر چلے جانے کا کہہ دیا۔ سورہ ہود کے مطابق کہ لوط، ہمیں آپ کے رب نے بھیجا ہے، یہ ناممکن ہے کہ آپ کی قوم آپ تک پہنچے، لہٰذا آپ اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ لیں
اور رات کا تھوڑا سا حصہ باقی رہتا ہو تو یہ شہر چھوڑ کر چلے جائیں، لیکن آپ میں سے کوئی مڑ کر نہ دیکھے۔ انفیکٹ یہ مڑ کر نہ دیکھنے والا حکم سورہ ہجر میں بھی دوبارہ دیا گیا ہے کہ اے لوط، آپ رات کے وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ چلے جائیں، آپ ان کے پیچھے پیچھے رہنا، اور خبردار کہ آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اور پھر اس سے آگے کے چند گھنٹوں کے واقعات تفاصیل میں یوں ملتے ہیں کہ لوط علیہ السلام نے مہمان فرشتوں کو اپنے گھر کے اندر بٹھا کر اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا، اور خود دروازے کے باہر کھڑے ان لوگوں کی بھیڑ، ہجوم اور دھکوں مکوں کا جواب دیتے رہے۔ کبھی انہیں منع کرتے، کبھی روکتے، کبھی نصیحت کرتے، اور کبھی بے بسی کے ساتھ ان کا سامنا کرتے۔ اور سچ کہوں تو اس چیپٹر میں یہ واقعات لکھتے ہوئے سدوم کی اس رات کے متعلق سوچ کر میرا اپنا بھی دل دہل گیا تھا، پریشان ہو گیا تھا۔ ہم شاید مکمل طور پر یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس رات کے چند گھنٹوں کے دوران حضرت لوط علیہ السلام پر کیا گزر رہی ہوگی، جس طرح سے وہ درندہ صفت لوگوں کا سامنا کر رہے تھے۔ اور شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی 86 نمبر آیہ میں 3 دوسرے انبیاء کے ساتھ لوط علیہ السلام کی بھی تعریف کی کہ ہم نے انہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دے دی۔ ان بدترین واقعات کا سلسلہ رات دیر تک جاری رہا، یہاں تک کہ پھر رات کا تھوڑا ہی حصہ باقی رہ گیا۔ تو تفسیر ابن جریر کے مطابق یہ وہ وقت تھا جب جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں سے ان لوگوں کے چہروں پر مارا کہ جس سے پھر وہ اندھے ہو گئے تھے۔ انفیکٹ سورہ قمر میں اس حوالے سے ایک ریفرنس بھی موجود ہے کہ انہوں نے لوط سے ان کے مہمانوں کو لینا چاہا تو ہم نے بھی ان کی آنکھیں اندھی کر دی۔ اور تب جب کہ بالکل تھوڑی سی رات کا باقی حصہ رہ گیا تھا اور سحر کا وقت قریب آ گیا تھا تو حضرت لوط علیہ السلام اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر گھر سے نکل پڑے، اور وہی دونوں بیٹیاں ان کا کل گھرانہ تھی۔ امام صدی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت لوط علیہ السلام کی ان دونوں بیٹیوں کے نام ریتا اور زغریتا بتائے ہیں۔ البتہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی والہیہ اس وقت ان لوگوں کے ساتھ تھیں یا نہیں تھیں، یہ بات صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ تاہم اس حوالے سے ایک بہت ہی عجیب بات جو ابھی تک میں نے آپ کو نہیں بتائی، تھوڑا آگے چل کر بتاؤں۔ اور پھر بالآخر سورج کے طلوع ہوتے وقت سدوم اور عمورہ نامی ان شہروں پر وہ بھیانک قیامت ٹوٹی جس کے متعلق فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ اب اس کو ٹالنا ممکن نہیں ہے۔ اگر میں قرآن پاک میں سدوم اور عمورہ پر آنے والی اس دہشتناک صبح کی آیات کو آپ کے سامنے رکھوں تو اس کی ڈسکرپشن کچھ ایسے سمجھ میں آتی ہے کہ سورہ ہجر کے مطابق سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑی زور کی آواز آئی۔ سورہ قمر ایک بہت ہی بری ہوا چلنا شروع ہوئی جس میں سے پتھر برس رہے تھے۔ سورہ نمل اور سورہ ہود کے شہر پر ایک خاص طرح کے کنکر والے پتھروں کی بارش شروع ہو گئی۔ یہ پتھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے اور یہ بہت ہی برے طریقے سے ان لوگوں پر تہ در تہ برسے چلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ اس شہر کا اوپر کا حصہ نیچے ہو گیا اور نیچے کا حصہ اوپر، اور شہر بالکل پلٹا دیا گیا۔ نشان لگے ہوئے پتھروں کے متعلق مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس پر وہ آ کر لگے گا اور اس کا دماغ باہر نکال دے گا، یہاں تک کہ شہر میں کچھ بھی نہ بچا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں انہیں اہل متفقات یعنی کہ الٹا دی جانے والی بستیوں کے رہنے والے کا نام دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر میں ان لوگوں کی لوکیشن بھی بتائی کہ یہ شہر ایک گزرگاہ پر واقع تھا، اور سورہ صافات میں بھی یہ بتایا کہ تم اس شہر کے پاس سے گزرتے بھی ہو، صبح کے وقت بھی اور رات کے وقت بھی، تو کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ سچ کہوں تو اس چیپٹر کو آگے لکھنے سے پہلے مجھے کچھ دیر کے لیے چھوڑنا پڑا تھا۔ اس ڈاکیومنٹری کے لکھتے ہوئے میں ہمیشہ یہ بات محسوس کرتا ہوں کہ اللہ کے عذاب کے متعلق لکھنا آسان نہیں ہوتا، ہمیشہ ایک خاص قسم کی بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہاں سے آگے اب میں آپ کو چند ایسی باتیں بتاؤں گا کہ جنہیں سن کر شاید آپ بھی بے چینی محسوس کریں گے۔ البتہ اس سے پہلے ایک سوال کہ سدوم اور عمورہ ایگزیکٹلی تھے کہاں؟ سدوم اور عمورہ ایک بڑے شہر کی 7 بستیوں میں سے صرف 2 بستیاں تھیں، یا جنہیں ہم سیٹلمنٹس کہتے ہیں، اردو میں بستیاں بھی کہتے ہیں۔
یعنی ایک بڑا شہر جس میں 7 سیٹلمنٹس تھیں اور ان میں سے 2 سیٹلمنٹس کا نام صدوم اور عمورہ تھا، اور شاید اسی لیے سورہ توبہ میں متفقات کا لفظ پلورل ہے، یعنی کہ الٹی ہوئی بستیاں۔ میں نے آپ کو ابراہیم علیہ السلام والے چیپٹر میں آکیڈیا اور آسیریا یا آشوری تہذیب کے متعلق بھی بتایا تھا۔ اسی آسیرین یعنی آشوری تہذیب کے ایک برٹش ایکسپرٹ آرکیالوجسٹ ڈاکٹر آرچیبالڈ سائس، انہوں نے ایک مرتبہ ایک آکیڈین نظم ٹرانسلیٹ کی تھی جس میں وہ لوگ ایک ایسے شہر کا ذکر کرتے ہیں کہ جس پر آگ کی بارش ہو رہی تھی، لیکن بدقسمتی سے اس نظم میں اس شہر کا نام نہیں لکھا۔ پھر 1976 میں شام سے سیریا سے کچھ ٹیبلٹس ملی تھی جنہیں ابلا ٹیبلٹس کہتے ہیں، اور آپ میری ریسرچ میں اکثر ابلا ٹیبلٹس کا نام سنیں گے۔ 1800 پوری کی پوری ٹیبلٹس اور 5000 کے قریب فریگمنٹس یعنی کہ ٹکڑے جن پر آج سے 4500 سال پرانی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ ان ٹیبلٹس میں 5 ایسی جگہوں کے نام لکھے ہوئے ہیں جو ڈیڈ سی یعنی بحیرہ مردار کے قریب آباد تھیں، اور ان میں سے 2 کے نام سیدامو اور ایمار تھے، جو کہ حیرت انگیز حد تک صدوم اور عمورہ سے ملتے جلتے ہیں۔ آرکیالوجی کے علاوہ ایک لیڈ 2500 سال پہلے گزرے ایک بہت بڑے یونانی مورخ اسٹریبو سے بھی ملتی ہے۔ اسٹریبو وہ شخص تھا کہ جسے دنیا آج بھی فادر آف ہسٹری یعنی کہ بابائے تاریخ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ہیروڈوٹس، اسٹریبو، these are the huge names in history۔ اسٹریبو اپنے سفر میں فلسطین سے گزرتے ہوئے ڈیڈ سی کے پاس ایک شہر کا تذکرہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مسادو کے رہنے والوں نے مجھے بتایا ہے کہ کسی وقت میں اس جگہ 13 شہر آباد ہوا کرتے تھے، جن میں سے 2 شہر چونے کے پتھر اور نمک کے پہاڑوں کے قریب آباد تھے۔ ان میں سے ایک شہر کا نام خربت الصدوم تھا، اور اسٹریبو کی لیڈ بھی ڈیڈ سی کے ٹھیک اسی جنوبی حصے میں لے کر جاتی ہے جس کے متعلق ابلا ٹیبلٹس میں بتایا گیا تھا، اور قرآن کی وہ دونوں آیات اس لوکیشن کو کنفرم کرتی ہے، کیونکہ تبوک سے یروشلم جاتے ہوئے یہ جگہ ہر دفعہ راستے میں پڑتی ہے۔ ایک راستے پر واقع الٹ چکی ہوئی بستیاں۔ اس چیپٹر کے پہلے حصے میں نے آپ کے سامنے صدوم اور عمورہ کی اس رات کا منظر حضرت لوط علیہ السلام کی پرسپیکٹو سے رکھا تھا، اور امید ہے کہ آپ کو محسوس ہوا ہوگا، آپ کو احساس ہوا ہوگا کہ وہ رات ان بزرگ نبی پر کس قدر تکلیف دہ گزری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا کہ یہ چیپٹر لکھتے ہوئے مجھے حضرت لوط علیہ السلام سے کتنی ہمدردی اور محبت محسوس ہوئی، ان کی تکلیف کا احساس ہوا تھا، اور سورہ ہود کی اس آیت میں مجھے ان کے جذبات کا بہت اچھے سے اندازہ کروایا کہ جہاں خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آنے والے ان فرشتے مہمانوں کا سن کر وہ بہت غمگین ہوئے تھے، اور دل ہی دل میں کڑنے لگے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی ہی مصیبت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر سلامتی بھیجے۔ لیکن اس چیپٹر کا دوسرا حصہ میں آپ کے سامنے صدوم اور عمورہ کے لوگوں کے پرسپیکٹو سے رکھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ان چند گھنٹوں میں کیا کچھ دیکھا ہوگا، کیسے انہوں نے سورج نکلتے وقت اس آواز کو سنا ہوگا، کیسے انہوں نے ہواؤں کو محسوس کیا ہوگا، اور پھر پتھروں کی بارش دیکھی ہوگی۔ آپ میں سے جو لوگ جارڈن اور فلسطین جا چکے ہیں انہوں نے اس حوالے سے اکثر یہ ایکسپلینیشن یا یہ توجیہ سنی ہوگی کہ یہ واقعہ دراصل ڈیڈ سی میں ایک زلزلے کی وجہ سے پیش آیا ہوگا۔ اب زلزلے سے صدوم اور عمورہ کا الٹ جانا تو ایکسپلین ہوتا ہے، اور ویسے بھی یہ مقام جارڈن رفٹ ویلی کے نام سے مشہور ہے، جس کے نیچے آلریڈی ایک بہت بڑی فالٹ لائن ہے، یعنی کہ وہ جگہ جہاں زمین کے اندر 2 بر اعظموں کی پلیٹیں ایک دوسرے سے ملتی ہوں، اور ایسی جگہوں پر زلزلوں کا آنا عام بات ہوتی ہے۔ مثلا اس وقت ویسے تو پوری دنیا میں روزانہ تقریباً 55 زلزلے آتے ہیں، 55 earthquakes، لیکن ان 55 زلزلوں میں سے 3 یا 4 زلزلے تو صرف جاپان میں آتے ہیں، کیونکہ جاپان سارے کا سارا جزیرہ ایک فالٹ لائن کے اوپر ہے جسے جاپان میڈین ٹیکٹونک لائن کہتے ہیں۔ البتہ آپ کی دلچسپی کے لیے میں آپ کو یہ بات بتا دیتا ہوں کہ دنیا کی سب سے بڑی فالٹ لائن امریکہ میں کیلیفورنیا کے نیچے ہے، سین انڈریاز فالٹ لائن، اور جس دن خدا نخواستہ وہ فالٹ لائن اپنی جگہ سے ہل گئی تو پورے کا پورا کیلیفورنیا زمین کے اندر دھنس جائے گا۔ بہرحال اگر ڈیڈ سی کے زلزلے والی تھیوری کو مان لیا جائے تو اس سے بستیوں کا الٹ جانا بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ زلزلے سے ڈیڈ سی کی تہہ میں موجود تارکول کا دھماکے کے ساتھ نکل کر آسمان کی طرف جانا، اور پھر گرتی ہوئی آگ اور پتھروں کی بارش کی صورت میں زمین پر واپس آنا، یہ بھی ایکسپلین ہو جاتا ہے۔
قوم لوط والے عذاب کے متعلق یہ سب باتیں جارڈن اور فلسطین جانے والے لوگ سنتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو قدرت کے ایک بہت ہی نایاب لیکن بھیانک فینومینا کے بارے میں بتانے والا ہوں، جسے آپ میں سے شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں گے، اور اس کے لیے میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو وقت میں پیچھے لے کر جانا چاہتا ہوں 1490 کے چائنا میں۔ چائنا کے پرانے ریکارڈز میں ایک دستاویز ہے جسے چائنیز زبان میں کافی لمبا اس کا نام ہے، لیکن انگلش میں یا اردو میں اس کی ٹرانسلیشن ہوگی کہ آسمان میں پیش آنے والے تمام واقعات کی کلیکشن۔ اپنی اس قدیم دستاویز کے اندر انہوں نے 12ویں صدی سے لے کر 16ویں صدی تک ہر وہ آبزرویشن ریکارڈ کی ہے کہ جو انہوں نے آسمان میں ہوتے دیکھی تھی۔ بے شک یہ اس وقت کے چائنیز کا ایک بہت بڑا اور ایک بہت ہی بہترین کام تھا کہ جس سے آج ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اس کلیکشن کے ریکارڈ 10 میں 2 بہت اہم واقعات لکھے ہیں۔ ان میں سے پہلے واقعے کا نام وینگ گونگ چینگ ایکسپلوژن ہے، لیکن چائنیز ریکارڈ میں اس کا دوسرا نام تیاں بیاں دی شاؤ لکھا ہوا ہے، جس کا لفظی مطلب ہے آسمانی عذاب، کیونکہ اس واقعے نے در حقیقت 20,000 لوگوں کی جانیں لے لی تھی، اور میں آپ کو اس ریکارڈ سے یہ واقعہ حرف بہ حرف پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ 30 مئی 1626 صبح 9 سے 11 بجے کے درمیان کا وقت تھا۔ آسمان صاف تھا، لیکن اچانک شمال سے ایک گرج آتی سنائی دی، جو بہت جلد انتہائی اونچی آواز میں بدل گئی۔ اس کے بعد مٹی اور گرد کے بادل نظر آئے اور بہت تیز ہوا چلنے لگی۔ ہمارے مکان ہلنا شروع ہو گئے، اور پھر ایک تیز روشنی چمکی اور ایک ایسا زوردار دھماکہ ہوا کہ اس سے آسمان پھٹ گیا اور زمین اکھڑ گئی۔ جہاں تک نظر آ رہا تھا وہاں اندھیرا چھا چکا تھا۔ ہمارا سارا شہر اپنی جگہ سے اکھڑ چکا ہے، گلیاں پہچانی نہیں جا رہی، ہمارے گھروں کی چھتیں اکھڑ کر بارش کی طرح ہم پر برس رہی ہیں۔ دھماکے کی قوت اس قدر زیادہ تھی کہ بڑے بڑے درخت بھی اپنی جگہ سے اکھڑ کر میوں شہر کے دوسری جانب جا گرے ہیں، اور ہمارے شہر کا 3 ٹن وزنی پتھر کا شیر شہر کی دیوار کے باہر پڑا ہوا ملا ہے۔ جس جگہ دھماکہ ہوا تھا وہاں 22 فٹ گہرا گڑھا پڑ چکا ہے، اور اس جگہ بننے والے بادل بھی بہت عجیب سے ہیں، ریشم کے بکھرے ہوئے دھاگوں جیسے بادل۔ ان میں سے کچھ بادلوں کے اندر بہت زیادہ رنگ نظر آ رہے تھے، اور کچھ بادل ایک کالی کھمبی کی طرح تھے جو کئی گھنٹے تک آسمان میں اوپر اٹھتی رہی۔ ہمارے شہر کے بہت سے لوگ مر چکے ہیں، بہت سے لوگ زخمی ہیں، اور بہت سے لوگ لاپتہ ہو چکے ہیں۔ ہمیں کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں گئے، اور ہم میں سے کچھ لوگ تو اپنے گھروں میں ہی زندہ دفن ہو چکے ہیں۔ ہمارے بادشاہ کے 7 ماہ کے بیٹے شہزادہ یو کہ صرف اس دھماکے کی آواز سے ہی موت ہو گئی تھی۔ اور دوسرا واقعہ اس دستاویز میں منگ ڈائنیسٹی کی آفیشیل ہسٹری کے ریکارڈ میں لکھا ہوا۔ یہ واقعہ 1490 کے چائنا میں شانگسی صوبے میں ہوا تھا، اور اس کی عبارت بھی میں آپ کو حرف بہ حرف پڑھ کر سناتا ہوں۔ مارچ یا اپریل 1490 چاند کے تیسرے مہینے یعنی مارچ اپریل میں آسمان سے ان گنت پتھروں کی بارش ہوئی جو بطخ کے انڈے جتنے بڑے تھے۔ یہ پتھر آسمان سے بارش کی طرح برس رہے تھے۔ ان میں سے بڑے والے پتھر 5 کیٹیز یعنی 1.5 کلو، اور چھوٹے والے پتھر 2 یا 3 کیٹیز یعنی 1 کلو تک کے تھے۔ اب تک 10,000 سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں، شہر اجڑ چکا ہے، اور باقی لوگ دوسرے شہروں کی طرف چلے گئے ہیں۔ مجھے یقین ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ کون سی قیامت صغریٰ تھی جس نے لمحوں میں اتنے بڑے شہروں کو الٹا پلٹا کر رکھ دیا۔ پہلے ایک گرج، پھر ایک تیز آواز، پھر شدید ہوا، پھر ایک دھماکہ، اور پھر اگلے ہی لمحے آپ کے سینکڑوں جاننے والے زندہ دفن ہوئے پڑے ہوں، جس کے دھماکے کی آواز ہی چھوٹے بچوں کی ہارٹ اٹیک سے موت کر دینے کے لیے کافی ہو۔ انفیکٹ 3 چائنیز ریکارڈ ایسے ہیں جن میں ایک ہی بات ملتی ہے کہ پتھر آسمان سے بارش کی طرح برس رہے تھے۔ اس آفت کے متعلق 1995 میں ایک ریسرچ پیپر لکھا گیا تھا، ڈیتھ فرام ابو، یعنی اوپر سے آنے والی موت۔ اور اب میں آپ کو قدرت کے اس بے رحم، اندھے اور صرف بربادی لانے والے فینومینا کے بارے میں بتاؤں گا۔